मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा अफगान भाइयों की मेहमाननवाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। मगर सवाल ये है, क्या ये ख्वाजा साहब ने पूरा सच बोला है या आधा सच बोला है? ये कोई आज की बात नहीं, ये 50-55 साल पहले की बात है। 55 साल की पनाह या 55 साल की पॉलिसियां, क्या अब सच बोलने का वक्त आ चुका है? आज हम इस बात का चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में कभी कभी सच अचानक फटकर बाहर आ जाता है, क्योंकि मुकम्मल सच इससे कहीं ज़्यादा तल्ख होता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ख्वाजा आसिफ का बयान अचानक नहीं, ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट की सोची समझी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। यूं देखने में आया है ये 50-55 साल की मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी थी। ये सब कुछ किसी एक हुकूमत या एक फैसले का नतीजा नहीं था। ये उस वक्त से लेकर आज तक पूरी रियासत की हिकमत अमली थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुई और यूं ये तालिबान का नासूर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सर चढ़ कर बोलने लगा। सरहदें ख़त्म कर दी गई और मुल्क को मजहबी जुनूनियों के हवाले करने का अमल शुरू हो चुका और यूं ये सिलसिला जारी व सारी रहा। ज़ियाउल हक से आगे मोहम्मद हाजी जो, उसके बाद ख्वाजा सफदर जो ख्वाजा आसिफ के वालिद मोहतरम थे, फिर नवाज शरीफ आया, फिर बेनज़ीर आई, फिर जनरल मुशर्रफ आया, फिर इमरान आया और इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ तक ये इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता रहे और ये पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल खेलते रहे। बैन अवी हुकूमतों और की नज़रों में अपने असासात बेचते रहे और उनसे डॉलर और रियाल लेते रहे और यूं वो पहले रूस के खिलाफ लड़ते रहे। उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर में दोगली हिकमत अमली के तहत तालिबान को ताकतवर बनाते रहे और अमेरिका को भी तालिबान के साथ लड़ाते रहे। ये 50-55 साल की एक गहरी हिकमत अमली थी। मगर इन हुक्मरानों ने, चाहे वो फौजी जर्नैल हो, चाहे वो सियासी हुक्मरान हो, सिविल हुक्मरान हो, उन्होंने पाकिस्तान की फिजा में ऐसे बीज बोए, आज पाक फौज के जवान अफीसर वो फसल काटते काटते अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और वतन अजीज के ऊपर कुर्बान होते चले आ रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा रियासत के करता धरता, चाहे वो सिविल हुक्मरान हो, चाहे फौजी जर्नैल हो, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये पिछले 52-55 साल की हमारी गलतियां हमारे सामने आ चुकी हैं और इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में खूनख्वार जंग लड़ रहे हैं। ये मजबूरन ख्वाजा आसिफ का, जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, इसको हुकूमती पॉलिसी का एक हिस्सा कहा जा सकता है। जो उन्होंने ये कहा कि अफगानों को पाकिस्तान में पनाह देने की, उनकी मेहमान नवाजी करने की और उनके लिए पूरा पाकिस्तान एज ए चरागाह पेश करना सबसे बड़ी गलती थी। मेरे जी दोस्तों, ये सब जानते हैं
یہ سب شامل تھے، یہ سب خاموش رہے۔ یہ ان کا جرم ہے اور ان کے جرم کی پڑتال ہونی چاہیے۔ افغان عوام یا افغان حکمران، یہاں سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ الزام پورے افغان عوام پر لگا دیا جائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے عام افغان مہاجرین تو جنگ کے مارے ہوئے تھے، خانہ جنگی کے مارے ہوئے تھے، یہ جنگ کے ڈسے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے پاکستان میں مزدوریاں کی، کاروبار کیے، دکانداریاں کی، محنت کی۔ میں نے خود ان کو مزدوریاں کرتے دیکھا اور حکومتی محکمہ جات میں ان کی گراں قدر خدمات تھیں، مگر وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ اصل سوال یہ ہے کن کن لوگوں کو پناہ دی گئی اور کن کن لوگوں کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا، کن کن لوگوں کو بڑے بڑے مقامات دیے گئے، کن کن لوگوں کی پرورش کی جاتی رہی تاکہ یہ ہمارے افغانستان میں اپنے اثاثے بن جائیں اور کسی اور وقت ہمارے کام آئیں، اور کن کن طالبان کو افغانیوں کو بڑے بڑے شہروں میں بسایا گیا، ان کو شناخت دی گئی، ان کو تحفظ دیا گیا، ان کو پاسپورٹ دیے گئے، ان کو شناختی کارڈ دیے گئے۔ یہ سب ریاست کے فیصلے تھے، عوام کے نہیں۔ مگر افغان جہاد کا کھیل آخرکار پاکستان کے اندر آگ بن کر پھیلا۔ کلاشن کوفیں آئیں، اسلحہ آیا، بارود آیا، ڈرگس آئے، ہیروئن آئی، اور انہی میں سے تحریک طالبان پیدا ہوئی اور انہوں نے ہماری مساجد جلائیں، اسکول ہمارے اجڑ گئے، اسکول ہمارے ویران ہو گئے اور بازار بردوں سے بھر گئے۔ اور آج کہا جا رہا ہے یہ سب مہمان نوازی ہماری غلطی ہے۔ ان کو اگر آج یہ احساس ہوا ہے کہ افغانوں کی مہمان نوازی، ان کی پاکستان میں 3 نسلیں جوان اور بچے یہاں پیدا ہوئے، یہاں جوان ہوئے، آخر کیا وجہ ہے آج ان کو احساس ہوا کہ 50-55 سال کی مہمان نوازی غلط تھی، درست نہیں تھی۔ یہ ریاست کے کرتا دھرتا ان کرداروں سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت زندہ ہیں، کیا ان کی مت بچ چکی تھی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بھی نہایت ہی وسیع قلب کے ساتھ استعمال کیا، اور آج بھی یہی مذہبی جماعتیں، یہی مولویان تحریک طالبان افغان طالبان کے سہولت کار ہیں، سلیپر سیلز کے طور پر ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خفیہ اداروں کی نظر میں نہیں؟ اس خاموش جرم میں پاکستان کے بیوروکریٹس، چاہے وہ عسکری بیوروکریٹ ہو، چاہے سول حکمران ہو، یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کچھ مذہبی حلقے، مختلف مکتبہ فکر، مختلف مذہبی جماعتوں نے بھی جہاں چاہا اپنا بیانیہ بنایا، جہاں چاہا دہشت گردی کو جہاد کہا، اور جذباتی نوجوانوں کو جذبات کے استعمال کر کے طالبان کے ساتھ مل کر پہلے روس کے خلاف لڑاتے رہے، پھر امریکہ کے خلاف لڑاتے رہے۔ یوں پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے پہاڑوں کے اندر گمنام موتوں کے شکار ہوتے گئے، اور یہ ریاستی پالیسیوں کو مقدس رنگ دیتے رہے۔ مگر یہ بھی پورا سچ نہیں، ہر مذہبی شخص اس میں شامل تھا۔ آخر مجرم وہ ہیں جنہوں نے مذہب کو ہتھیار بنایا اور ریاست کو نظریاتی جنگ میں جونک دیا اور ریاست کو جہاد میں شامل کروایا۔ یوں پاکستان کی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اس میں ملوث رہیں اور اب بھی ملوث ہیں، بڑی کوشش کر کے اس الزام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو ان کے کرتوت تھے وہ ان کو واپس لا کر ان کے چہرے بے نقاب کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک قدرت کا انتقام ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے جو ہم نے اٹھایا، کیا ان کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے جو افغان پالیسی کے موجد تھے؟
چاہے وہ 55 سال پہلے کے جرنیل ہوں، خفیہ داروں کے سربراہ ہوں، حکمران ہوں، چاہے وہ آج کے ہوں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ بعد از مرگ بھی جو اس وقت زندہ بھی ان کو ایک ایسے کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ سچ پورا سامنے آ سکے۔ حقیقت یہ ہے بعد از مرگ مقدمات زیادہ تر لانتی ہوتے ہیں۔ زندہ کرداروں کو احتساب کے کٹہرے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا ایک بیانیہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ سامنے آئے اور قوم سے سر عام معافی مانگے اور ریاست کو معافی مانگ کر اس جرم سے مبرا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے ہم پاکستان کی عوام کے سامنے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا اس وقت سول حکمران ہوں چاہے ریاست کے کردار ہوں، کیا وہ اپنے گزرے ہوئے جرنیلوں کی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا سول حکمران موجودہ وزیر اعظم ہو یا سابقہ وزرائے اعظم کے غلطیاں اور کرتوت تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آج بھی ان کا دل وسیع ہو، آج بھی عوام کے سامنے لائیو آ کر افغان پالیسی کی مذمت کریں اور یہ اقرار کریں ہم نے 55 سال پہلے غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان کے لاکھوں سول لوگ مارے جا چکے ہیں، خود کا دھماکوں میں، مساجد میں دھماکوں میں، اور 10,000 سے زیادہ پاک فوج کے جوان اور افیسر پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، یا اتنا ہی کہا جائے ہم ان غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہاں مگر صرف الفاظ کی حد تک نہیں؟ اور اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے ایک سچا کمیشن بنے، تمام ریاستی پیپر سامنے رکھے جائیں، پارلیمنٹ میں کھلی بحث ہو، قوم کو بتایا جائے ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ ان کو بھی لگام دی جائے گی یا نہیں جن مذہبی جماعتوں نے افغان پالیسی کو جہاد کا نام دے کر پاکستان میں ان کی بیانیے کو عروج دینے کی کوشش کی اور پاکستان میں ہمیشہ افغان جہاد کا نام استعمال کرتے رہے، یوں پاکستان کی بنیادیں کھوکھلا کرتی رہیں۔ کیا ان مذہبی جماعتوں کو لگام دینی ضروری ہے یا ویسے ہی مذہب کے نام پر بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ مگر اصل ہمت یہ ہے کیا یہ حکومت کر سکے گی یا نہیں؟ یا خواجہ آصف جو وعدہ سچ بولتے ہیں کیا پورا سچ بولنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا خواجہ آصف میں اتنی ہمت ہے وہ پورے سچ کا اقرار کر سکے؟ ہم نے ایک پوری نسل کو ان غلط افغان پالیسیوں کی نظر کیا اور اب بھی وقت ہے کہ سچ بولا جائے، کیوں آخر ہم کو پورا سچ بولنا پڑے گا اور سچ ہی عوام کو بتانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری یہ کاوش رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔